हमारे मुनज्जी खुदावंद अलमसीह के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका होस्ट पादरी सलास जॉन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और प्रोग्राम बाइबल के मुताबिक में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, जैसा कि हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि पिछले कुछ अरसा में हमने एक ख़ास मौजू पर गुफ्तगू की है, डिमनोलॉजी या बदरूहों या बद अरवा के इल्म पर। आज इसी सिलसिला को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम जानेंगे कि बदरूहें सिर्फ आसमान पर हैं, ज़मीन पर हैं या ये कहीं और भी बसती हैं। इनके आलम कौन कौन से हैं, ये किन आलिमों में रैलम्स में पाई जाती हैं। और एक बार फिर इस प्रोग्राम में हमारे साथ खुदा के खादिम पास्टर रहमत सदीक साहब मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक ग्रीन टाउन से है। और आपने पिछले गुज़श्ता प्रोग्राम्स में भी इनसे इसी मौजू पर तालीमात ली हैं, सुनी हैं, और मैं ईमान रखता हूं कि आपने ज़रूर बरकत भी पाई है और हमने बहुत कुछ बदरूहों के ताल्लुक से सीखा है। आज का टॉपिक एक बिल्कुल मुनफरिद टॉपिक है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखें। उसके बाद आप इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि हम सब इस प्रोग्राम के वसीला से मुस्तफ़ीद हो सकें। इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, आइए हम दुआ करेंगे, खुदा से हिकमत मांगेंगे ताकि जितनी गुफ्तगू आज की जाए हम सबों के लिए वो बाइश बरकत हो। मेहरबान खुदावंद, तू जो पाक है, तू जो अजीम है, और हम सब इस बात का इकरार करते हैं कि तू ही इस दुनिया का खालिक और मालिक है और सारी चीज़ें तू ही संभालता है, तेरे कंट्रोल में है। खुदावंद, हम तेरे बेटे यीशु के लिए शुक्रिया अदा करते हैं जिसने सलीब पर जान देकर इबलीस का और उसकी सारी कुव्वतों का बरमला तमाशा बनाया है। खुदावंद, आज का ये प्रोग्राम बहुतों के लिए बाइश बरकत हो। जितनी गुफ्तगू की जाए तेरी मर्जी से हो, तेरी हिकमत खुदावंद हमारे साथ काम करे। और खुदावंद, जितनी बातें खुदावंद लोग सुने देखें, खुदावंद उनके लिए ये मुकाशफा साबित हो और गहरी अंडरस्टैंडिंग आए। खुदावंद मुझे ले, पादी साहब को ले, और खुदावंद हमें बहुतों के लिए खुदावंद तो इस्तेमाल कर, यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। जी नाजरीन, आइए हम खुदा के खादिम को वेलकम करते हैं। जी सर, पादी साहब, थैंक यू। हम आपको वेलकम करते हैं, एक बार फिर आपकी आमद का शुक्रिया। जी नाजरीन, हमारे साथ खुदा के खादिम पास्टर रहमत सदीक मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक ग्रीन टाउन से है, और इस मौजू पर हमने बहुत वजाहत से इनके साथ गुफ्तगू की है। आज का प्रोग्राम एक रूटीन से हट कर ये मौजू है, इसलिए एक बार फिर मैं आपको इनकरेज करता हूँ, ज़रूर इसको आखिर तक देखिएगा। पास्टर साहब, हम बहुत सारी बातें गुज़श्ता प्रोग्राम्स में सीख चुके हैं, हमने इन पर मुफस्सल गुफ्तगू की है। अक्सर ये ख्याल पाया जाता है और इसके तनाजुर में हमारे पास हवालाजात भी मौजूद हैं कि जितनी बदरूहें हैं या ये रूहानी फ़ौजें हैं, ये या तो आसमानी मुकामों में हैं या ये ज़मीन पर बसेरा करती हैं, सूखे मुकाम ढूंढती हैं और इसी तरह ये ऑपरेट करती हैं। तो हम जो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि बदरूहें या तो आसमान पर मौजूद हैं, जिसे हम स्पेस कह सकते हैं या दूसरा आसमान कह सकते हैं, और या तो ये ज़मीन पर मौजूद हैं। हम जानना चाहते हैं बाइबली तनाजुर में इसके अलावा भी कोई ऐसा मुकाम है जहाँ पर ये बदरूहें मौजूद हैं, जहाँ से ये ऑपरेट करती हैं, या इनके सिर्फ यही दो मकामात हैं? मसीह यीशु के पुरफसल बाबरकत जलाली और कुदरत वाले नाम में तमाम मसीह बहन भाइयों को सलाम। सबसे पहले मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ और इसके बाद खुदा के खादम पास्टर सलास जॉन का शुक्रिया अदा करता हूँ, फेथ टीवी का, कि जिसकी वसासत से आज हम इस कलाम को लेकर आप तक पहुँच सकते हैं। और इसके साथ साथ खुदा के खादम फेथ टीवी के चेयरमैन जनाब सीसल जॉन, पास्टर सीसल जॉन बरकत का भी शुक्रिया अदा करते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हमें मौके फराहम करता है कि हम खुदा के कलाम में से जो कुछ रूल कुदस की रहनुमाई में आज तक हमने सीखा है, जाना है, उसमें से कुछ बातें आप तक पहुंचा सकें। बहुत शुक्रिया। हम बात करेंगे आज, क्योंकि जैसे खुदा के खादम ने, पास्टर साहब ने कहा कि एक मुनफरिद टॉपिक है, बड़ी खास ये स्टडी है, बड़ा खास हिस्सा है जिसको हम सीखने जा रहे हैं कि बदरूहें। अक्सर जब हम बदरूहों की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इनके बारे में या तो इल्म नहीं रखते
اگر علم رکھتے بھی ہیں تو بہت تھوڑا علم رکھتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج ہم کھل کر اس پر بات کریں اور جانیں کہ آخر کن کن مقاموں میں جو ہے وہ بدروحیں رہتی ہیں، اور بائبل مقدس کے تناظر میں ہم دیکھیں گے کہ بائبل ہمیں اس کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ بدروحوں کا وجود ہے، کیونکہ بائبل مقدس کی تعلیم ہے، اور میں نے پچھلی بار بھی بتایا کہ اناجیل کا 1/3 پورشن جو ہے وہ ہمیں بدروحوں کے تعلق سے تعلیم دیتا ہے، آگاہی دیتا ہے۔ ہمارا مقصد جو ہے وہ ان کو پریس دینا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد صرف ان کو سامنے لانا ہے کہ آخر یہ بدروحیں ہیں کیا اور کس طرح سے کام کرتی ہیں۔ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں، افسیوں کے خط کے اندر مقدس پالس رسول بیان کرتے ہیں کہ ہماری جنگ خون اور گوشت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ابلیس کی ان روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں رہتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا ایک بسیرا آسمانی مقام ہے جہاں سے یہ کام کرتی ہیں، یہاں پر یہ رہتی ہیں، یہاں پر ان کا بسیرا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ جب لوسیفر کو جب اس نے نافرمانی کی تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ نہ صرف لوسیفر کو بلکہ اس کے ساتھ ان تمام فرشتوں کو جو اس کے ساتھ متفق تھے اور جنہوں نے اس کے ساتھ مل کر بغاوت کی، ان کو بھی آسمان سے گرا دیا گیا۔ پچھلے پروگرامز میں ہم نے ان کو بڑے مفصل طریقے سے ان باتوں کو جانا ہے کہ کس طرح ابلیس اور اس کی ساری فوج کو جو بغاوت میں ملوث تھی اسے زمین پر گرا دیا گیا۔ تو اس طرح سے ایک دوسری جگہ جو ہے بدروحوں کے رہنے کی وہ زمین ہے، یعنی خشکی کا وہ پورشن ہے جس پر انسانی زندگی بسیرا کیے ہوئے ہے۔ تو یہ وہاں سے رہ کر کام کرتی ہیں انسانوں کے خلاف۔ لیکن آج ایک اور پورشن کی طرف ہم غور کریں گے، اور وہ ہے پانی کا حصہ۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ کچھ بدروحیں ایسی بھی ہیں، یا بدروحوں کا ایک پورشن ایسا بھی ہے جن کا تعلق پانی کے ساتھ ہے، جو پانی کے اندر رہ کر جو ہے وہ انسانوں کے خلاف کام کر رہی ہے۔ اور بہت دفعہ، بلکہ میں نے بھی اپنی زندگی میں جب اس بات کو جانا کہ کیا ہم جو ہے صرف وہ ان بدروحوں کے ساتھ ہی لڑتے رہتے ہیں جو آسمانی مقاموں میں ہے، ہماری سوچ ہمیں یہاں تک علم ہے، اور پھر کچھ بدروحیں ایسی ہیں جو زمین پر بسیرا کرتی ہیں، اور میں بھی نہیں جانتا تھا کہ کوئی اور بھی جگہ ہے یا ایسی بدروحیں بھی ہیں جو کہیں اور سے کسی اور جگہ سے بھی وہ ہمارے خلاف کام کر رہی ہیں۔ اور جب میں نے ان کے بارے میں جانا تو میں نے بھی بڑا تعجب کیا کہ میں آج تک ان سے واقف نہیں تھا، اور آپ بھی جب جانیں گے تو آپ بھی جو ہے وہ آپ کے لیے بھی یہ نئی بات ہوگی کہ کوئی اور ایسی جگہ بھی ہے جہاں سے ابلیس جو ہے وہ آپریٹ کر رہا ہے، یہاں سے بدروحیں جو ہے وہ انسانوں کے خلاف کام کر رہی ہے، اور ان کا علم نہ ہونے کے سبب سے، نہ رکھنے کی وجہ سے آج کلیسیاؤں کے اندر، چرچ کے اندر بھی بہت سارے ایسی مسائل ہیں، ایسی بہت ساری مشکلات ہیں، ایسے بہت سارے دکھ ہیں کہ جو ان بدروحوں کی وجہ سے ہے اور ہم اس سے واقف نہیں ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے سنا، بنیادی طور پر جو گفتگو کی گئی ہے اس سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ بدروحیں جو ہیں، یعنی کہ اسپرٹس، بد ارواح جو ہیں، یہ نہ صرف آسمانی مقاموں میں، نہ صرف زمین پر، بلکہ پانیوں میں بھی رہتے ہیں۔ اور آگے چل کر ہم جب گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اس پروگرام میں تو ہم جانیں گے کہ کیسے یہ پانی کی تاثیریں کام کر رہی ہیں، کس طرح یہ انسانوں پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور خاص طور پر ہم انہیں بائبلی تناظر میں بھی دیکھیں گے باحوالہ کہ بائبل کیسے ان کی تصدیق کرتی ہے کہ پانی کے اندر بھی بدروحیں موجود ہیں۔ اور یہ خاص حصہ ہے، اسے ضرور مس نہ کیجیے گا، آخر تک دیکھیے گا، اور ہم پادری صاحب سے مزید جانیں گے کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ بدروحیں جو ہیں ان کے 3 مقام ہیں بنیادی طور پر۔
जहाँ पर स्पेस है, ज़मीन है, और ज़मीन पर हम जानते हैं ये इंसानों के वसीला से कब्रिस्तानों में, वीरानों में, सूखे मकामों में, जिस तरह बाइबल मुकद्दस बयान करती है इनके मकामात, इनके ठिकानों का हमें बयान देती है, इसी तरह बाइबल मुकद्दस हमें यह भी तालीम देती है कि बहुत सारी ऐसी बदरूहें भी हैं जो पानियों में रहती हैं, वहाँ पर बसेरा करती हैं। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए पादी साहब से जानेंगे कि पादी साहब आपकी रहनुमाई हम चाहते हैं कि बाइबली नुक्ता नज़र से कैसे हम साबित कर सकते हैं कि पानियों की भी तासीरें हैं या बदरूहें पानियों में भी रहते हैं। मैं चाहता हूं कि हम इस बात को मुफस्सल तौर पर बयान करें अपने नाजरीन के लिए, ताकि हम बाइबल के मुताबिक जान सकें कि पानी की तासीरें भी मौजूद हैं। अब हम कलाम मुकद्दस में से बाहवाला जो है वो देखेंगे कि किस तरह बाइबल मुकद्दस हमें आगाह करती है कि ऐसी तासीरें भी हैं, या अबलीस का एक ऐसा, उसकी तासीरों के रहने का एक ऐसी जगह भी है जो पानी के अंदर है, और पानी के अंदर रहने वाली बदरूहें जो हैं उनके ताल्लुक से बाइबल मुकद्दस हमें क्या बताती है। बाइबल मुकद्दस में सबसे पहले अगर हम पैदाइश की किताब में से उसके पहले बाब और पहली और दूसरी आयत को ही पढ़े तो हमें वहां पर मिलता है कि जब जमीन वीरान और सुनसान थी तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करती थी, यानी जमीन जो है उस पर खुश्की नहीं थी और पानी ही पानी था। और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि खुदा की रूह जो है वो पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। और फिर एक ऐसा वक्त आया जबकि हम बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि खुदा कहता गया और चीजें वजूद में आती गई, खुदा ने काम किया, और खुदा ने कलाम मुकद्दस में लिखा है कि 6 दिन काम किया, और सारी चीजें जितनी भी हम तख्लीकात को देखते हैं सब कुछ खुदा के कहने से बना। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, बाइबल हमें बताती है आगाज में ही कि खुदा ने एक पानी को और खुश्की को जुदा किया, और फिर एक पोर्शन जो है वो खुश्की के लिए खुश्की हो गई, या खुदा ने उसे पानी से अलग किया, और वहां पर हम देखते हैं कि खुश्की जो है उस पर जिंदगी जो है हमें आज नजर आती है। और एक साइंटिफिक जो है एक तजर्बे से और उनकी मालूमात से हम जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में जो है 75% तकरीबन पानी है और 25% हिस्सा जो है वो खुश्की का है। और हम देखते हैं कि जब बगावत हुई और आसमान से अबलीस को गिरा दिया गया, तो जब वो जमीन पर गिराया गया तो ना सिर्फ वो जमीन के उस खुश्क हिस्से पर ही वो गिराए गए, बल्कि वो पूरी जमीन पर गिराया गया, और उसका एक बड़ा पोर्शन जो है वो पानी के अंदर गिराया गया और वो पानी के अंदर रहने लगा। और कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं पुराने अहदनामा में खुरूज की किताब में से और उसका 20वां बाब और उसकी 4थी आयत से पढ़े तो हमें मिलता है कि खुदा ने जब मुकद्दस मूसा को 10 हकाम दिए तो उनमें खुदा ने इस बात को वासिया कर दिया। 4थी आयत में लिखा है कि तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। और यहां से हमें पता चलता है कि खुदा ने जब खबरदार किया इससे कि तू कोई ऐसी मूरत ना बनाना अपने लिए, उसे सजदा करने के लिए जिसका ताल्लुक आसमान से है या खुश्क जमीन से है या फिर पानी के अंदर कोई चीज ऐसी है जिसकी तू मूरत ना बनाना और ना ही उसे सिजदा करना। तो यहां से हमें पता चलता है कि पानी के अंदर कुछ ऐसा है जिसके लिए खुदा ने पहले से ही खबरदार किया है, आगाह किया है कि तू कोई भी ऐसी मूरत ना बनाना जिसका ताल्लुक पानी से ही क्यों ना हो। तो हमें इससे अंदाजा होता है, इससे पता चलता है कि पानी के अंदर कुछ ऐसा था जिसके लिए खुदा ने पहले से आगाह किया, खुदा ने इसके लिए हुक्म जारी किया। तो फिर हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि एक वक्त आया जब खुदा
بیزار ہوا انسان سے۔ اس کے درمیان میں بھی بہت کچھ ایسا ہے جو آج ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے، مگر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا جب خدا انسان سے بیزار ہوا، اور ہم دیکھتے ہیں مقدس نوح کے دور میں جب خدا نے پانی کے ساتھ جو ہے وہ ایک بار پھر ایک اپنے اس غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہ جب خدا انسان سے بیزار ہوا، خدا نے مقدس نوح سے کہا کہ وہ کشتی بنائے، اور اس واقعے سے ہم سب بخوبی واقف ہیں۔ اور جب وہ طوفان آیا تو سوائے ان چند جانوں کے جو اس کشتی کے اندر موجود تھی، سب کچھ ختم ہو گیا، مگر وہ بدروہیں جو پانی کے اندر موجود تھی وہ ختم نہیں ہوئی، ان کا خاتمہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ ہماری طرح کا جسم نہیں رکھتی، وہ اسی پانی کے اندر موجود رہیں۔ اور اس کو آگے جا کر اگر ہم دیکھیں تو کلام مقدس میں مکاشوہ کی کتاب کے اندر اور اس کے 12ویں باب کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا واضح یہاں پر اس کی تعلیم ملتی ہے۔ 12ویں باب کی 12ویں آیت سے پڑھیں تو لکھا ہے، پس اے آسمانیوں اور ان کے رہنے والوں خوشی مناؤ، اے خشکی اور تری تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے قہر میں تمہارے پاس اتر کر آیا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا ہی وقت باقی ہے۔ یہاں پر مقدس یوحنا جو ہے وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اے آسمانیوں خوشی مناؤ، اور یہ آسمانی کون ہے؟ جو مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر نجات پا چکے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا تعلق گو جسم رکھتے ہوئے ہم زمین پر ہیں، ہمارا تعلق جو ہے حقیقت میں آسمان سے ہے، ہم آسمانی ہیں، ہمارا تعلق آسمان سے ہے۔ جب ہم مسیح یسوع کے فالور ہیں، جب ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ ہم زمینی نہیں بلکہ آسمانی ہیں۔ اور مقدس یوحنا اس مکاشوے کو، اس بھید کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے آسمانیوں تم خوشی مناؤ، مگر افسوس ان پر جو خشکی اور تری پر ہے، کیونکہ ابلیس جو ہے ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے، قہر میں ہے، اور جانتا ہے کہ اس کے پاس تھوڑا سا ہی وقت باقی ہے، اور وہ غصے میں ہے، اور وہ تمہارے خلاف ہے۔ تو ہم کلام مقدس میں سے یہاں دیکھتے ہیں، اور ایک اور حوالہ اسی تناظر میں پڑھنا چاہتا ہوں، مکاشوہ کی کتاب اور اس کا 17واں باب اور اس کی پہلی آیت سے دیکھیں تو یہاں پر بھی ہمیں ملتا ہے کہ ان ساتوں فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے، پہلی آیت سے پڑھیں گے، اور ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے، ایک نے آ کر مجھ سے کہا کہ ادھر آ، میں تجھے اس بڑی کسبی کی سزا دکھاؤں جو بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مقدس یوحنا جو ہے وہ ہمیں ان کے بارے میں، ایسے ابلیس کی بدروحوں کے بارے میں، اس کی ان طاقتوں کے بارے میں جن کا بسیرا پانی کے اندر ہے، سمندر کی تہ کے اندر ہے، ان کے بارے میں بات کرتا ہے۔ ہم بائبل مقدس میں ایک اور جگہ پر بھی دیکھتے ہیں، جب خداوند یسوع مسیح گراسینیوں کے علاقے کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر یسوع مسیح سے ایک شخص ملتا ہے جس کے اندر ایک بڑا لشکر جو ہے وہ بدروحوں کا پایا جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ شخص، ہمیں ساری سٹوری سے واقف ہے، ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی اس پر بات کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آتا ہے، وہ بدروحوں کا لشکر جو اس کے اندر ہے وہ منت کرتا ہے کہ اے خدا تعالیٰ کے بیٹے، تو کیوں وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالنے کے لیے آیا ہے؟ اور وہاں وہ ریکویسٹ کرتی ہیں بدروہیں خداوند یسوع مسیح سے کہ ہمیں ان سوروں کے غال میں بھیج دے جو وہاں پر چر رہے تھے، اور خداوند یسوع مسیح نے ان کو، جیسا انہوں نے منت کی خداوند یسوع مسیح سے، تو خداوند یسوع مسیح نے انہیں ان سوروں کے غول میں جانے دیا،
اور کلام میں لکھا ہے جیسے ہی وہ ان کے اندر گئیں تو وہ فوراً ہی وہ سارے کا سارا گول جو ہے وہ پانی میں ڈوب گیا. اس نے وہ سارے کا سارا گول جو اس نے پانی میں چھلانگ لگا دی. سور تو وہاں پر مر گئے مگر ان بدروؤں کا تعلق جو تھا وہ پانی کے ساتھ تھا, وہ پانی میں واپس چلی گئی. ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح ابلیس کا ایک بڑا پورشن جو ہے, بدروؤں کا ایک بڑا پورشن جو ہے, اس کا تعلق پانی کے ساتھ ہے. ہم اگلے کویسچن میں اس کو ضرور دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ انسانی جو ہے بدن پر یہ افیکٹ کرتی ہیں یا انسانوں کے اندر یہ کیسے کام کرتی ہیں. جی تھینک یو ویری مچ پادری صاحب. جی ناظرین, آپ نے بغور سنا کہ بائبل مقدس کس طرح اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ نہ صرف آسمانی مقام, نہ صرف زمین, بلکہ پانیوں میں بھی بدروہیں پائی جاتی ہیں, وہاں پر وہ رہائش پذیر ہیں, اور وہاں سے کس طرح وہ کام کرتی ہیں, اور کیسے بائبل کے مطابق باحوالہ ہم نے اس کو دیکھا کہ پانیوں پر بھی ابلیس کا کنٹرول ہے. اور ہم اکثر اس بات کو دیکھتے بھی ہیں اور اکثر ہم اس تناظر میں اسے سوچتے نہیں ہیں. بعض اوقات بڑے سمندروں میں, دریاؤں میں ایسے کچھ مافوق الفطرت واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں جنہیں ہم انسانی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے بعض دفعہ بدروحوں کی سرگرمیاں ہوتی ہیں, بدروہیں ایکٹیو ہوتی ہیں, لیکن گو کہ ہم اسپرٹ ریالم سے تعلق نہیں رکھتے اور انسان زیادہ تر اس تناظر میں نہیں دیکھ پاتے. لیکن بائبل مقدس واضح طور پر اس بات کا بیان کرتی ہے کہ پانیوں کے اندر بھی بدروہیں ہیں, اور جس طرح گراسینیوں کے علاقہ کی مثال ہمیں ملتی ہے کہ بدروہیں جو تھی وہ واپس پانیوں کے اندر جانا چاہتی تھی, وہاں پر وہ بسیرا کرنا چاہتی تھی. اور ایسے اور بہت سارے حوالہ جات بھی بائبل مقدس میں موجود ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ پانیوں کے اندر بھی تاثیریں موجود ہیں. انہیں ہم خاص طور پر میرین سپرٹس یا پانیوں کی تاثیریں کہتے ہیں. ہمارے پاس پروگرام میں وقت کم ہوتا ہے کہ ہم ہر ایک حوالہ پر غور کریں یا گفتگو کریں, لیکن بائبل میں اور بہت سارے حوالہ جات ایسے موجود ہیں, پرانے عہد نامہ میں بھی اور نئے عہد نامہ میں بھی. ہم آگے چل کر جب مزید اس پر بات کریں گے تو کسی ایک پروگرام میں ہم اس پر بھی غور کریں گے کہ کس طرح جو پانی کی تاثیریں ہیں وہ ایکٹیولی کام کرتی ہیں, کیسے وہ پانیوں سے آپریٹ کرتی ہیں, اور کیسے ان کا فوکس ہے, کیسے وہ چاہتی ہیں کہ وہ انسانوں پر حملہ آور ہوں, اور زمین پر کیسے وہ اپنا نیٹ ورک پھیلائے ہوئے ہیں, اور ان کی اقسام کیا ہے, اور کیسے کیسے یہ کام کر رہی ہیں. ابھی ہم مزید جاننے کے لیے ہم پادری صاحب سے اگلا سوال پوچھیں گے, اور ہم جانیں گے بنیادی طور پر کہ بدروہیں جو ہیں, جو پانیوں کی بدروہیں ہیں, وہ انسانوں پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں. اگر پانی ان کے مقام ہیں, اگر وہ پانیوں میں رہنا پسند کرتی ہیں, تو انسانوں پر کیسے وہ اثر انداز ہوتی ہیں. جی پادری صاحب, آپ ضرور ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے کہ انسانوں پر وہ کیسے اثر انداز ہوتی ہیں. نہایتی اہم کویسچن ہے. میں چاہوں گا کہ ضرور بغور سنیں کہ کس طرح سے یہ پانی کی بدروہیں جو ہیں یہ انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے. ایک حوالہ میں کلام مقدس میں سے پڑھوں گا, میکا کی معرفت لکھی گئی کتاب پرانے عہد نامہ میں سے, اور اس کا 7واں باب اور اس کی 19ویں آیت یہاں پر لکھا ہے, پھر ہم پر رحم فرمائے گا, وہی ہماری بدکرداری کو پامال کرے گا, اور ان کے سب گناہ سمندر کی تہ میں ڈال دے گا. آمین. ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ارد گرد بے شمار ایسے لوگ ہیں جو جادوگری میں ملوث ہیں, اور بہت سارے ایسے کاموں کے اندر اور ملوث ہیں جن میں وہ خود سے پانی کی جو تاثیریں ہیں ان کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں آنے کی اجازت دیتی ہیں. اور اس کا بڑا پورشن اگر ہم ہمارے ہمسائے ملک انڈیا میں دیکھیں تو ان کی بہت ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کا تعلق پانی کے ساتھ ہے, اور بہت سارے انہوں نے ایسی جگہیں جو ہیں وہ جو ہے پانیوں کے
درمیان یا پانیوں کے قریب بنائی ہوئی ہیں جس پر وہ ایمان رکھتے ہیں اور جس سے وہ بدروحوں کو انسانی زندگی کے اندر آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ جو سادھو کہلاتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ جو ہیں ان کے جو بہت ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں، بہت سارے کام جو ہیں، بہت ساری طاقت کو حاصل کرنے کے لیے وہ پانی کے اندر اتر کر جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ آج ہمارے ملک میں بھی ہمارے باؤ اجداد سے بھی بہت ساری ایسی چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جن میں انہوں نے پانی کی تاثیروں کو جو ہے وہ انسانی زندگی کے اندر کام کرنے کی دعوت دی، اور آج بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو پانی کی تاثیروں کو جو ہے وہ ان کے ساتھ ریلیشن بنانے کے لیے، ان کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے بہت سی جادوگری جو ہے وہ پانی میں جا کر کرتے ہیں، یا بہت سے چلے جو ہیں وہ پانی میں کھڑے ہو کر کرتے ہیں اور پانی کے ساتھ ایک ریلیشن قائم کرتے ہیں، جس سے پانی کی بدروحیں جو ہیں وہ کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آج عام انسانوں میں کئی بار ایسے جو ہے وہ عمل کیے جاتے ہیں جن کو پانی سے وہ ریلیٹ کرتے ہیں، یا تو انہیں پانی کے اندر جا کر ڈیلا جاتا ہے، پھینکا جاتا ہے، یا پھر پانی میں سے کچھ لیا جاتا ہے کہ جس کو دوسرے تک پہنچایا جائے۔ تو اس طرح سے بہت سارے ایسے عمل موجود ہیں آج دنیا میں۔ آنے والے دنوں میں ہم ان پر بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ کس طرح سے ان پانی کی تاثیروں کو کن عوامل کے ذریعے، کن چیزوں کے ذریعے پانی کی تاثیروں کو انسانی بدنوں کے لیے جو ہے وہ اجازت دی جاتی ہے کہ وہ انسانی بدن میں آ کر کام کرے۔ ویسے تو اگر ہم غور کریں سائنٹیفکلی لحاظ سے تو انسانی بدن جو ہے اس کا تقریباً 70% حصہ جو ہے وہ پانی پر محیط ہے، یعنی پانی پایا جاتا ہے، اور یہ پانی کی تاثیریں جب ہمارے بدنوں میں اترتی ہیں تو یہ کس طرح اس پانی کے اندر مکس ہو جاتی ہیں، اور پھر انہیں اس میں سے نکالنا جو ہے وہ نہایت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ میرا ذاتی ایک ایکسپیرینس جو ہے وہ اس کے تعلق سے ہے کہ پچھلے سال ہم نے اپنی کلیسیا کے کچھ لوگوں کا، اور اس میں خدا کے خادم پاسٹر سلاس جو ہے وہ بھی میرے ساتھ اس وقت موجود تھے، کہ ہم ایک دریا پر جو ہے جو لاہور کے قریب ہی ہے، ہم وہاں پر بہت سارے کلیسیائی لوگوں کو لے کر گئے، اور ہم چاہتے تھے کہ انہیں ایک کھلے پانی کے اندر جو ہے جا کر ہم انہیں بپتسمہ دیں۔ تو جب ہم نے یہ پلان کیا اور ہم ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جو ہے وہ دریا کے پر گئے، اور وہاں پر ہم نے یہ پورا جو ہے پلان کیا تھا کہ ہم وہاں پر جا کر جو ہے وہ لوگوں کو بپتسمہ دیں، اور ہم نے اس پلان کے تحت جو ہے بے شمار لوگوں کو ساتھ لیا، اور ہم جا کر انہیں وہاں پر پانی میں بپتسمہ دینے لگے، کیونکہ یہ خدا کی بادشاہی کا کام ہو رہا تھا۔ لوگ خدا کی بادشاہی میں جو ہے وہ شامل ہو رہے تھے، لوگ توبہ کر کے مسیح پر ایمان لا کر علانیہ طور پر مسیح میں شامل ہونے کا اقرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں جب بپتسمہ لیتے ہیں ہم۔ تو جیسے ہی ہم وہاں پر لوگوں کو بپتسمہ دے رہے تھے تو میں نے بھی اس ایکسپیرینس کو اس وقت پہلی بار جو ہے وہ کیا کہ کس طرح سے پانی کے اندر موجود بدروحیں جو ہیں وہ کتنی تیزی کے ساتھ ہمارے خلاف یا ان لوگوں کے خلاف جو مسیح میں شامل ہو رہے ہیں ان کے خلاف کام کرتی ہیں۔ تو ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ہم لوگوں کو بپتسمہ دے رہے تھے، ایک نوجوان جو ہے اس نے بپتسمہ لیا، اور وہ صرف پانی میں نہانے کے لیے یا تھوڑا سا وہ شگل کرنے کے لیے ہی وہ پانی میں اتر گیا، اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ پانی میں ڈوب گیا۔ اور پانی اتنا گہرا بھی نہیں تھا، وہ بالکل ہمارے قریب ہی تھا۔ میں جہاں لوگوں کو بپتسمہ دے رہا تھا میرے بالکل پیچھے ہی وہ لڑکا کھڑا ہوا ہے، مگر ابلیس قہر میں تھا، غصے میں تھا، اور ان تاثیروں نے جو پانی کے اندر کام کرتی ہیں انہیں نیچے دبوچ لیا، اور بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ اسے وہاں سے نکالا جائے، اور
ابھی ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکا جو ہے وہ پانی کے نیچے جا رہا ہے، اور فوراً ہی کچھ ایسے لوگ جو پانی میں تیر سکتے ہیں، جو تجربہ رکھتے ہیں پانی کا، انہوں نے پانی میں چھلانگ لگائی اور اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، مگر وہ لڑکا جو ہے وہ انہیں نہ مل سکا، بلکہ ایک بڑے وقت کے بعد، یعنی پورا کوئی 24 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ ریسکیو ٹیم جو ہے اس کو مردہ حالت میں اس پانی میں سے نکالنے میں کامیاب ہوئی۔ تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ پانی کی بدروہیں جو ہیں وہ غصے میں تھی، اور انہوں نے یہ اس عمل کو روکنے کے لیے، اور کہ مسیح میں لوگ شامل ہو رہے ہیں، اس لڑکے کو نیچے دبوچ لیا، اس کی موت واقعہ ہو گئی۔ اور اس کے بعد سے جب میں نے اس پر غور کیا، اسٹڈی کی، تو میں نے جانا کہ کچھ تاثیریں، بلکہ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ایک بڑا پورشن جو ہے وہ بدروہوں کا، جس کی ایک بڑی پریز ہے، بڑی طاقت ہے، جس کی ایک بڑی گلوری ہے، وہ جو ہے وہ پانی کے اندر کام کر رہی ہے۔ اور اس میں سے ایسی بدروہیں بھی ہیں جو چرچ کے اندر کام کر رہی ہے۔ جب میں نے اس کو ڈیپلی سٹڈی کیا، جب اس کو میں پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا، تو کچھ پانی کے اندر ایسی تاثیریں ہیں جن کو خدا کے خادموں نے جانا روح القدس کی رہنمائی میں، کہ وہ آج چرچ کے اندر کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور بڑا عمل داخل ہے آج ان بدروہوں کا، جن کا تعلق پانی کے ساتھ ہے، کہ وہ کس طرح سے چرچ کے اندر کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آنے والے دنوں میں ہم نیکسٹ پروگرام کے اندر دیکھیں گے کہ کس طرح سے پانی کی تاثیریں جو ہیں وہ چرچ کے اندر بھی کام کر رہی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ کس طرح یہ تاثیریں جو ہیں انسانوں میں کام کرتی ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آئندہ سے آپ پانی سے خوف کھائیں یا آپ پانی میں اترنا چھوڑ دیں۔ جب تک ہم ان تاثیروں سے ریلیشن شپ نہیں قائم کرتے، تعلق قائم نہیں کرتے، تب تک یہ تاثیریں جو ہیں یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لیکن اس کے برعکس، جیسا خدا کے خادم نے تھوڑا سا بیان کیا کہ بہت سارے ایسے عوامل ہیں، جادوگری کے ذریعہ پانی کی تاثیروں کے ساتھ تعلق قائم کیا جاتا ہے، لیکن ایک عام انسان جب تک ان سے تعلق قائم نہیں کرتا تب تک یہ ان پر حملہ آور نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پادری صاحب نے بتایا کہ سائنٹیفکلی اگر ہم دیکھیں ہیومن باڈی جو ہے وہ بھی اس کا بڑا پورشن جو ہے 70% وہ پانی پر ہی محیط ہے۔ تو یہ تاثیریں اس لیے ہم پر اثر انداز ہو سکتی ہیں کیونکہ ہمارے اندر بھی پانی ہے اور انہیں سپیس چاہیے، انہیں رہنے کے لیے ویسا ہی ماحول چاہیے، اور ہیومن باڈی جو ہے ان کے لیے آئیڈیل ہے۔ اور اگلے پروگرامز میں ہم دیکھیں گے کہ کون کون سی پانی کی تاثیریں ہیں جو ہیومن باڈی میں آتی ہیں، کام کرتی ہیں، اور کیسے یہ چرچ میں بھی کام کر رہی ہیں، جیسا پادری صاحب نے آخری نوٹ چھوڑا ہے۔ آئندہ آنے والے پروگرام میں ہم ان باتوں پر غور کریں گے، اور بہت ساری چیزوں پر ہم غور کریں گے باحوالہ بائبل کے مطابق، تاکہ یہ پوری تعلیم جو ہے آپ تک پہنچائی جا سکے۔ یہاں ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا جاتا ہے۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، دیکھتے رہیے فیت ٹی وی، اور ضرور اس پروگرام کو بہت سارے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہمارا چینل فیت ٹی وی سیسل برکت کے نام سے ہے، اور ہمارا فیس بک جو ہے وہ فیت ٹی وی سیسل جون برکت کے نام سے ہے۔ آپ ضرور اس کو بھی لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ بہت سارے لوگ خدا کے کلام سے مستفید ہو سکیں۔ بھائی صاحب تھینک یو ویری مچ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ جی ناظرین، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خداوند آپ کو برکت دے۔